बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 4 अप्रैल को वो कह दिया जो हुकूमत सुनना चाहती थी। गिलानी साहब जब हमारा वजीर आजम था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम था, तो उसको नाअहल किया गया। उन्हीं जमातों ने कोर्ट जाके नाअहल करवाया और हम उनके आज शुक्रगुजार हैं कि उनकी वोटों की वजह से हम सेनेटर भी बने। जो भी सियासी जमातें हो, हम चाहते हैं कि हम मिल के साथ काम करें, हम बराबरी के साथ और इज्जत के साथ काम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिल के ऑपोजिशन करने को तैयार है, अकेला ऑपोजिशन करने को भी तैयार है, मगर हम इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। आज सेनेट का इजलास था। इजलास से पहले ऑपोजिशन के अलग अलग इजलास हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी ने एक मीटिंग की और अपोजिशन की दूसरी मीटिंग में नून लीग, जेयूआई, पीके मैप, नेशनल पार्टी और बीएनपी मैंगल शामिल थे। अपोजिशन के इस ग्रुप ने अपने लिए अलग बेंचेस का मुतालबा भी कर दिया, जिसके बाद पीडीएम अमलन खत्म हो चुकी है, बस ऐलान बाकी है। आज सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी एक दिलचस्प बात करके फ्यूचर का प्लान सामने रख दिया। मुझे खुशी हो रही है कि आई हैव एंटर्ड दिस हाउस विद अ ओपन हार्ट कि मैं इस हाउस में आई विल कैरी एवरीबॉडी विद मी, आई विल कैरी द ऑपोजिशन विद मी। इसलिए ये हमारा रोल है और इस रोल के लिए कभी कभी मुश्किल हो जाती है फ्रॉम दिस साइड ऑफ द डिवाइड कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से कभी बोलने में अगर मुश्किल भी होगी, उनकी हम आवाज़ बनेंगे, हम उनकी तरफ से भी बोलेंगे, क्योंकि हमारा मुल्क है और मुल्क के मसाइल हमें मालूम है। अपोजिशन का काम आवाम को हुकूमत की गलत पॉलिसियों से बचाना होता है, लेकिन यह कैसी अपोजिशन है जो हुकूमत को सपोर्ट करेगी? इसका क्या मतलब लिया जाए? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की बी टीम या फिर फ्रेंडली अपोजिशन बन चुकी है? यह हमारा आज का इशू होगा। और कल वजीर आजम ने अदलिया पर एक हल्का से एतराज भी कर दिया। करप्शन सिर्फ कानून से नहीं लड़ी जाती, करप्शन एक कौम लड़ती है। हम कम से कम कह रहे थे कि नवाज शरीफ कम से कम 7 अरब रुपए का इसकी श्योरिटी बॉन्ड दो, उन्होंने उसके बावजूद बाहर भेज दिया। तो अदलिया अगर साथ नहीं देगी, हम नहीं लड़ सकते। आपको पता है इन्होंने जो सर्कुलेशन में अभी हमने पकड़ा है, सिर्फ पंजाब के सट्टाबाजों ने ये चंद हफ्तों के अंदर ये जो सट्टाबाजी की है, चीनी पड़ी हुई है और वो महंगी होती जा रही है। आपको पता है इनके कितना पैसा सर्कुलेट किया? 600 अरब रुपया सिर्फ चीनी में इनके बैंक अकाउंट्स में से पैसा गया जो अभी हमने पकड़ा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सब्र करो, होना है, रुकना नहीं है। ये जहाद है और इसमें मैं सारी कौम को चाहता हूँ कि साथ मेरे खड़े हो। वजीर आजम ने यह भी तस्लीम किया सट्टेबाजों ने चीनी में 600 अरब रुपए बनाए। क्या हम वजीर आजम के दोनों नुक्तों को, अदलिया पर अदम एतमाद और 600 अरब रुपए के सट्टेबाजी को हुकूमत की नाकामी समझें? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शहरयार खान अफरीदी साहब, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं। और लाहौर में हमारे साथ है मियां जावेद लतीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। मियां साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये जो शो काज नोटिस आज जारी कर दिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चल सकते, तो पीडीएम तो अमलन खत्म हो गया आज से। देखें चौसा, मैं गुजारिश करता जाऊं कि जो भी रोल पीडीएम की जमातें मैं कर रहा हूं या कोई और जमात कर रही है, उसको कौम पूरी देख रही है और ये भी फैसला कौम करेगी कि कौन हकीकी अपोजिशन या उनकी नुमाइंदगी कर रहा है। हमें इस बहस में पब्लिकली नहीं आना चाहिए। मैं अब भी ये समझता हूँ कि हमें जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या किसी को हमारे साथ होंगे, वो एक बंद कमरे में सरबराही इजलास में होने चाहिए, डिस्कस। सर, आपने अपनी पार्टी करी, आज यासिर इकबाल साहब ने किया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ्रेंडली अपोजिशन डिक्लेयर किया। उसके बाद आज आपने इजलास पार्लियामेंट सेनेट में आपने अलग किया, 27 अरकान के लिए आपने बेंचेस अलग मांग लिए, तो अब तो हर चीज़ पब्लिकली है ना सर? नहीं, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ चौधरी साहब, अगर हमने सेनेट में अलग से अपना पार्लियामानी लीडर दिया है या अपोजिशन लीडर उसको बनाया है, तो ये हमारा हक है। हम समझते हैं कि
جو ہوا ہے وہ مناسب نہیں تھا. پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں کا اگر کوئی اور موقف ہو تو وہ ان کا رائٹ ہے, وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں, مگر میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اس پر حکومت کو خوش ہونے والی کون سی چیز مل گئی ہے؟ کیا پاکستان کے اندر مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ کیا پاکستان کے اندر بے روزگاری؟ پی ڈی ایم نے گورنمنٹ گرانی تھی لیکن گورنمنٹ نے بغیر کچھ ایفرٹ کیے ہوئے پی ڈی ایم کرا دی. اگر یہاں تک خوش ہوں تو یہ تو ان کا حق جائز ہے, مگر اگر عوام کو خوش کرنا ہے تو وہ بتائیں کہ کون سا اس دوران انہوں نے پی ڈی ایم کے تقسیم ہونے پر کیا مہنگائی کم ہوئی ہے, چینی کے ریٹ کم ہو گئے ہیں, کپاس جو انہوں نے انڈیا سے منگوانی تھی وہ کسی اور ریاست سے منگوا لی ہے, کیا پاکستان کو مقبوضہ کشمیر مل گیا ہے؟ اپنا حساب دینا نا, گورنمنٹ سے ہم پوچھیں گے, لیکن یہ جو پی ڈی ایم آپ نے پورے ملک کو ایک بخار میں مبتلا رکھا کہ گورنمنٹ آج جا رہی ہے, کل جا رہی ہے, استعفے آ رہے ہیں, استعفے جا رہے ہیں, ایٹمی استعفے ہیں, غیر ایٹمی استعفے ہیں, لانگ مارچ ہو رہا ہے. سر وہ تو اس کا مطلب آپ نے انگیج کرتے رہے صرف عوام کو, مقصد آپ کا کچھ اور تھا. نہیں چوہے صاحب, ہمارا مقصد بھی بڑا کلیئر تھا اور مقصد میں ہم نے کافی حد تک چیزیں حاصل بھی کی ہیں. جس طرح کہ میں عرض کروں گا کہ پی ڈی ایم کا بنیادی مقصد دو تھے. ایک تھا کہ عوام کی آواز بننا, جو 2.5 سالوں میں انہوں نے مہنگائی کی چکی میں ان کو پیس کے رکھ دیا, اور نیشنل ایشوز پر بات کرنا جو انہوں نے پاکستان کے مفادات کے خلاف سودے کیے. ہمارا دوسرا ایشو یہ تھا کہ آئین قانون کی بالادستی ہوگی تو پاکستان کے مسائل 50% حل ہو سکتے ہیں. آج پاکستان کا بچہ بزرگ, اور آپ نے یہ سارے ٹارگٹ اچیو کر لیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے 90% یہ ٹارگٹ اچیو کیے ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ جو بے دردی سے قتل کر رہے تھے, عوام کا معاشی قتل کر رہے تھے, وہ حکومت جو ہے وہ بھی مجبور ہوئی ہے کہ 1.5 روپیہ 25 روپے بڑھا کر 1.5 روپیہ لیٹر کم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. جو آئے روز بجلی گیس کے ریٹ بڑھ رہے تھے, اب سوچ بچار کے بعد 25 پیسے کم بھی کر رہے ہیں. یہ ہے ان کا حال جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس سے آگے ہمیں بڑھنا چاہیے. پی ڈی ایم کی وجہ سے یہ مجبور ہو گئے کہ اب یہ پیٹرول کی قیمتیں کم کر رہے ہیں, چینی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کیسز آ رہے ہیں. تو آپ کا خیال یہ سب کچھ آپ کا جہاں تک جہانگیر ترین صاحب کے کیسز کے حوالے سے تعلق ہے تو میں اس پہ بڑا کلیئر ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. اصل میں ان کا ٹارگٹ کچھ اور لوگ ہیں. یہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اس کو بھی نہیں بخشا. حالانکہ اگر آپ انویسٹیگیشن کیے بغیر لوگوں کو پکڑ سکتے ہو تو جہانگیر ترین کو کیوں نہیں بھی پکڑتے؟ آپ جہانگیر ترین کو تو بیل لینے کا موقع دیتے. بات ہے ویسے میاں صاحب, یہ پکڑ لیں تو پھر اعتراض ہے, نہ پکڑے پھر اعتراض ہے. نہیں, اعتراض اس بات پہ ہے نا. ویسے میرا خیال یہ ذاتی خیال ہے پی ڈی ایم آج ختم ہو گیا. مجھے آفریدی صاحب سے پوچھنا تھا, آفریدی صاحب یہ دونوں پارٹیز کا خیال ہے کہ پی ڈی ایم ہو یا نہ ہو, لیکن یہ آپ کی گورنمنٹ نہیں چل رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ چوہدری صاحب. چودھری صاحب, جب ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا جائے, جب تدفین ہو جائے تو دعا کی جاتی ہے. JUIF, JUI پاکستان, مسلم لیگ نون میں کشمیر پہ ان کی پارلیمنٹری بورڈ بنا. مریم نواز شریف صاحبہ نہیں ہے, احسن اقبال صاحب نہیں ہے. اندر جو چل رہا ہے حمزہ اور مریم, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. رہی بات پیپلز پارٹی اور نون کی جو نئی دوستیاں اور وہ جو کچھ ہوا, جو کہ لاڑکانہ میں دیکھا گیا, ان کو باپ یاد دلایا گیا. باپ باپ باپ. بلوچستان عوامی پارٹی نہیں, زرداری صاحب کی یاد دلائی کہ جی بلاول صاحب آپ کا باپ کیا کر رہا ہے. اچھا. اور ان تمام بیسیکلی بلاول صاحب کے باپ, ان تمام فینومیناز میں آج سینٹ میں جو ہوا تو اٹ واز دا لاسٹ نیل ان دا کافن. اب تحریک انصاف از لیسٹ بادرڈ ان جو نیریٹو بلڈنگ کی پاکستان کے خلاف, فوج کے خلاف, سکوت ڈاکا کے ساتھ سکوت کشمیر. ہمیں دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو ہندوستان نہیں کہہ رہا وہ یہ صاحبان کہہ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے, اب آپ کو کوئی خوف نہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, آپ کو کوئی خوف نہیں نون لیگ سے, آپ کو کوئی خوف نہیں JUI سے. دیکھیں جی, جب فیٹف پہ انہوں نے جو نیب اور اپنی ذات کے حوالے سے جو کیا, اور جوائنٹ سیشن کشمیر 5 اگست 2019 پہ جب جوائنٹ سیشن بلایا گیا تو انہوں نے کہا جی پے رول, یہ پوری قوم کے سامنے یہ سب کچھ سامنے آ گیا. اب PTI, ہم نے 2.5 سال میں کیا کیا؟
what we have done, ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ہم آنسریبل ہیں, ہم اکاؤنٹیبل ہیں, وہ تمام چیزیں جو عام پاکستانی ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے جو سیاست کرنی تھی اور جو یہ سیاست اب کر یہ رہے ہیں, چیپٹر کلوز ہے آپ کا خیال ہے؟ دیکھیں جی ختم ہو گیا. دیکھیں جی میں نے کیا کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا ویسے آپ کو یاد ہے 2018 تک کیا ہوتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن تھی, پاکستان مسلم لیگ نون گورنمنٹ تھی, اور اس وقت عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی فرینڈلی اپوزیشن ہے اور یہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہی ہے اور ہم ریئل اپوزیشن ہے. آج وہی سٹانس پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈلی ہو رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو الیکٹورل ریفارمز کے لیے وہ TORs بننے تھے, تو ایک جگہ پہ پرائم منسٹر صاحب پیچھے اور خورشید شاہ صاحب آگے کھڑے تھے, کیا کیا انہوں نے نہیں کہا تھا. تو آج تو پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے نا. ایک منٹ نا جی, انہوں نے سلیکٹڈ نالائق پتہ نہیں کیا کہ ٹرمینالوجیز اندر جو یہ باتیں کرتے تھے, جو ہارمنی تھی, جو سینٹ الیکشن میں ان کے تارٹ صاحب نے جو اشارے کیے. آج میرا سوال یہ ہے کہ اگین آپ, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں آپ کو ڈسکس کرنا, آپ پلیز جو کرنا ہے آپ کریں. میرے پرائم منسٹر نے بہت پہلے آپ کے بارے میں پریڈکشن لیکن آج ویسے یوسف گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ ہم گورنمنٹ کی آواز بنیں گے, تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ اپوزیشن اگر گورنمنٹ کی آواز بن جائے تو بات ہمیں اپنی آواز خود بننا ہے, ہم نے خود ڈیلیور کرنا ہے, ہم نے پرفارم کرنا ہے, ہم سے توقعات ہیں. انہوں نے جو کرنا تھا 35 سال میں کرتے, آپ کو ان کی آواز کی ضرورت نہیں ہے. بالکل نہیں ہے ضرورت. اچھا کنی صاحب, یہ خود ہی گورنمنٹ کو آپ سے مانگ رہی ہے آواز کہ آپ اپنی آواز دے دیں, ہم آپ کی آواز بن رہے ہیں, یہ خود ہی آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم گورنمنٹ کی آواز بننے کے لیے تیار ہیں, کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یوسف گیلانی صاحب نے آج اسپیچ کی ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن سینیٹ میں, اس کا یہ خیال نہیں ہے کہ وہ حکومت کے جو ڈیسک کے ممبران ہیں اور ہم حکومت کی ترجمانی اوپر کریں گے. انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے لیے, جو جمہوریت کے لیے جو بہتری ہوگی, ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں حکومت کے ساتھ. اور نارملی اپوزیشن کا کام ہی ہوتا ہے کہ حکومت اگر اچھی چیزیں لے کے آئے گی ہم اس کو سپورٹ کریں گے. یہ اور بات ہے کہ حکومت چاہتی ہی نہیں ہے کہ وہ چیز کوئی چیز. گورنمنٹ تو آپ کے سامنے کہہ رہی ہے کہ آپ صرف اپنی آواز بنے, ہماری آواز وہ تو میرے بھائی نے کشمیر کی جو بات کی, مجھے بتائیں کشمیر کی جب تمام پارلیمانی ہیڈز آئے تھے تو اس میں تو ان کے پارلیمانی ہیڈ موجود نہیں تھے نا, عمران خان صاحب بھی موجود نہیں تھے. بلائی کس نے تھی؟ ٹھیک, بلائی کس نے؟ جن کی حکومت انہوں نے بلائی تھی, آ کے بات کر کے. اچھا چلے سوری, نہیں تھے تو آپ نہ آتے. پہلے میرے بھائی بول لیں, جب میری باری آئے گی اب میں نہیں بولوں گا. خوش تو ہونے دینا کم از کم. میں آج کالا جوڑا بھی پہنا ہوا ہے. کیوں پہنا ہوا ہے آج یہ جو ہوا ہے اس کے بعد بطور احتجاج؟ اصل میں جب سے حکومت میں ان کی اور میری ملاقات نہیں ہوئی, اس سے کافی عرصے بعد مجھے کالا جوڑا, میں نارملی پہنتا ہوں. چلے تو بات یہ ہے, دیکھیں کہ یہ چیزیں جو ہے یہ آج ہوا, انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں ہوتی رہتی ہیں. آپ نے کیا کچھ نہیں کہا چودھری صاحبان کے متعلق, آپ نے کیا کچھ نہیں کہا اس کے متعلق, ایم کیو ایم کے متعلق, آپ نے کیا کچھ. دیکھیں یہ اگر آپ بات کریں تو میں آپ کے ماضی میں جاؤں گا تو آپ نے شیخ رشید کو کیا کہا, آپ نے چودھری کو کیا کہا, آپ نے ایم کیو ایم کو کیا کہا. یہ میرا خیال ہے آپ کے راستے پہ چل رہے ہیں, آپ بھی پہلے کہتے کچھ رہے ہیں کرتے کچھ نہیں. ہم تو بہت برے لوگ ہیں نا, یہ تو بڑے فرشتے لوگ ہیں, ہمیں تو یہ بہت برا کیا, ہم تو بہت ہی برے لوگ ہیں نا, یہ تو بہت ہی بالکل پاک صاف لوگ ہیں یہ تو جو کہتے ہیں. اب دیکھیں پی ڈی ایم ختم ہو گیا سر آج سے, کیونکہ آپ کو شو کاز نوٹ ہے سر. دیکھیں مولانا صاحب کی طرف سے آ گیا, آپ نے جواب دینا ہے کہ باپ کے 5 ووٹ آپ نے کیوں لیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شو کاز نوٹس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم پھر پی ڈی ایم تو ختم ہوگی نا, حیثیت ختم. اب اگر آپ نے نہیں بولنے دینا تو میں سوال کر رہا ہوں سر, آپ کی راضی کی جیب ہے. نہیں میں بات تو ختم کر لوں نا, میں بات ختم کروں, اس کے بعد شاید میں غلط بات کر رہا ہوں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ عقل کل ہیں, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ شو کاز نوٹس اس کو ایشو ہوتا ہے جو آپ کے پارٹی کے اگر عہدیدار ہیں یا ورکر ہیں, آپ اس کو ایشو کرتے ہیں. ہم 10 جماعتیں ہیں, ہمارے 10, ہم کہتے ہیں اگر پی ڈی ایم کو کوئی مسئلہ ہے تو کیوں نہیں بلاتے ہمیں, بیٹھے نا ہمارے ساتھ بیٹھے. یہ میڈیا کے ذریعے, خط و کتابت کے ذریعے یہ باتیں نہیں ہوتی. دیکھیں اب ان کے اپنے ہی جو ہے دلاور خان کوئی باپ کا تھا, وہ تو ان کی اپنی پارٹی کا جو آزاد ہوا تھا اس کے بعد پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں نون کو جوائن کروں, جس طرح افریدی صاحب جو کہ آپ نے نون لیگ کا سینیٹر توڑ لیا. پھر دیکھیں نون لیگ کا وہ سینٹر, وہ نون کو نہیں ووٹ دے رہا تھا جب ہماری ابھی جو سر, وہ آج تک پارٹی کے اندر ہے نہیں ہے, پارٹی کے اندر وہ, اور وہ کسی میٹنگ میں بھی نہیں ہے, کسی کھانے میں بھی نہیں ہے, کسی فنکشن میں بھی نہیں ہے, درمیان میں اور اس نے کہہ دیا تھا کہ میں ووٹنگ کا ایشو تھا, اس نے کہا تھا کہ میں ووٹ نہیں دوں گا, کلیئر کٹ اس نے کہا تھا, ووٹنگ پہ بھی نہیں آتا, کچھ نہیں آتا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ. دیکھیں اس طرح اگر ہم بات کریں 2008 سے لے کے 2013 تک شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے, آپ کو یاد ہے منسٹری میں سے, کیا انہوں نے کاف لیگ کو نہیں توڑا تھا فارورڈ بلاک کے ذریعے, جس میں مانیکا صاحب تھے, جس میں علیم خان صاحب تھے, وہ ان کی اتحادی نہیں بنے. سر وہ مسئلہ یہ کہ آپ نے گورنمنٹ کو توڑنا تھا. دیکھیں اپوزیشن نے اپوزیشن کو توڑنا شروع کر دیا. ہم نے کوئی اپوزیشن کو نہیں توڑا. دیکھیں اب یہ کہہ رہے 27 ارکان سینیٹر سر, وہ انہوں نے الگ بینچز مانگ دی ہیں, اور کیا ہے. دیکھیں
उनके जमहूरी हक बनता है। अलग बेंच किधर बैठेंगे? यही सेनेट का हॉल है ना, सेनेट का यही हॉल, इसमें बैठेंगे ना, क्या कोई दाएं या बाएं बैठेंगे? इधर ही बैठेंगे। गवर्नमेंट भी तो आप वहीं बैठती है। वही देखिए, जो अपोजिशन के बेंचेस हैं तो यहीं पे बैठेंगे ना, कि कहीं और बैठेंगे? जो आज बैठे हुए थे वही बैठेंगे। शायद एक दो बंदे आगे पीछे हो जाए, भाई ये कुछ हो, वो कह रहे हैं कि जो बाकी, ये तो चेयरमैन सेनेट का काम है कि वो कह रहे हैं कि बाकी जो लीडर है, जो बाकी पार्टियों के हैं, पीके मैप के हैं या जेयूआई के तो ऑलरेडी बैठे हैं, बाकी जो 2-3 जमातों के हैं उनको भी आप आगे बिठा दें ताकि हम ठीक। लेकिन आप एक रियल अपोजिशन करेंगे, आप फ्रेंडली अपोजिशन। देखिए आज ही आप देखें, आज का इमरान मुर्तज़ा का एक बिल था कोविड के ऊपर, हुकूमत एग्री नहीं हो रही थी, वहां पर अपोजिशन सारी खड़ी हुई, उन्होंने वोट किया, उन्होंने डिफीट की हुकूमत को। बिल्कुल सही, ये बात देखिए, ये तो चीजें हो गई। देखिए अभी जो कमेटी, स्टैंडिंग कमेटीज होंगी, अपोजिशन में और हुकूमत में तकसीम होना है, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस ने बैठना है। इस तरह भी आप देखें, जजेस कमेटी की जो बात थी, नून ने अपना नाम दिया, तावड़ साहब को हमने भेज दिया। लेकिन अब ये अंदाजा नहीं हो रहा ना कि अपोजिशन है क्या सर? अपोजिशन आप हैं या आजम नजीर तारड़ साहब हैं? अब ये फैसला करना ही बड़ा देखिए अपोजिशन में देखिए देखिए अपोजिशन में मुख्तलिफ अपोजिशन जमातें भी हो सकती हैं। हुकूमत में जैसे इत्तेहादी हुकूमत है, हुकूमत में देखें अपोजिशन जमातें में अगर वो कह रहे हैं कि हमने इनके साथ नहीं बैठे, अपनी अगर अपोजिशन करनी करें। अच्छा, वैसे ये जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपको ऑफर कर रही है कि आप लेके आए अदम एतमाद चेयरमैन साहब के खिलाफ, और 57 वोट है आपके पास, बड़ी अच्छी बात है, और उन्होंने कहा कि अगर आप लेकर आएंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, तो हम कोर्ट में गए हुए हैं, कल या परसों हम दोबारा अपील में जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जब अदलिया का दरवाजा, जब हमें उम्मीद है कि अदलिया की तरफ से हमें इंसाफ मिलेगा, अगर खुदा खासा नहीं मिला फिर अदम एतमाद की तहरीक हम लेके आ सकते। इस तरह लेकर आएंगे, बिल्कुल लेके आएंगे। अगर हम आज भी कह रहे हैं, और बाप के वोट वापस चले जाएंगे, फिर वो हम आज भी कह रहे हैं कि हमें टास्क दे पीडीएम वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद के लिए, चीफ मिनिस्टर पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद के लिए। मैं गारंटी देता हूँ, आज सेनेट के इलेक्शन में भी आपके साथ मैंने प्रोग्राम किए थे, वो गारंटी दिए थे ना, आज फिर गारंटी दे रहा हूँ कि हमें पीडीएम टास्क दे वजीर आजम के खिलाफ और सीएम पंजाब के खिलाफ। अफरीद साहब, ये अभी तक पूरा उम्मीद है, उनका ख्याल ये है कि ये आपकी गलत फहमी है कि पीडीएम टूट के ये थोड़ा सा दराड़ आई है, थोड़ा से इख्तलाफात हुए हैं, ज़ाहिर अलग अलग सियासी जमातें, उनके दरमियान इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन आज भी ये कमिटेड है कि अगर ये दो इजलास में बैठ के तो इन्होंने गवर्नमेंट को टिकन नहीं देना। देखिए जी, जो इन्होंने करना है, माजी भी इनको पहले भी कह चुके, अब भी कह रहे हैं, जो हरबा इस्तेमाल करना है आप करें। आपने निकाह करना है, तलाक होनी है, मंगनी होनी है, रुखसती होनी है, नहीं होनी, जो कुछ करना है कर लें, मजीद कर लें। और भी आप बड़े डेमोक्रेट्स हैं, आपको बड़ा शऊर है चालों का, आपको सियासत आती है, करें जो करना है, लेकिन ना इनको एनआरओ मिलेगा इंशाल्लाह, साहब को भी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, ये जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स और ये जो नैरेटिव करते हैं, अगर ये इतनी बड़े डेमोक्रेट हैं और इतने बड़े मुल्क के खैर ख्वाह हैं, तो जब बलोचिस्तान के बारे में कहा गया आजाद बलोचिस्तान, क्यों पीडीएम के उस वक्त किस स्टेज ने किसी ने प्रोटेस्ट लॉन्च नहीं किया? फिर जब अचकजई साहब ने लाहौर में बात की पंजाब के हवाले से, ये लोग क्यों चुप रहे? जब गुजरांवाला में नवाज शरीफ फौज के और इदारों के खिलाफ बोल रहा था, ये क्यों चुप रहे? पीपल्स पार्टी एब्सोल्युटली। मैं आज ये कह रहा हूं कि एकदम इनको पाकिस्तान याद आता है, पाकिस्तान से मोहब्बत याद आती है। भाई आज मेरा सवाल ये कि सिंध के लोगों को आपने 12 साढ़े 12 साल से जो बुनियादी हुकूक से पामाल किया हुआ है, वेयर आर यू? यू आर नॉट टू बी सीन एनीवेयर। फिर उसको भी छोड़ दें, उसको भी छोड़ दें। माजी में आपने जो किया, माजी में आपने जो कुछ किया, हम उसमें नहीं जाना चाहते। आज आपको अपोजिशन ऑफ द लीडर नहीं मान रहे, और आप फिर भी मैं ना मानूं, मैं जुड़ना चाहूं, और वो भी कह रहे हैं। देखें, ये जो जात की मफाद की सियासत होती है ना, इस पे अल्लाह की पिटकार आती है। जब आप हक की सियासत करें, सच की सियासत करें, उसमें अल्लाह की मदद आती है। ब्रेक लेनी है, लेकिन मियां साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा कमेंट सर ये आप जितनी मर्जी आवाज बन लें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट अपनी जगह पे खड़ी है, मुझे ब्रेक लेना, मुझे टाइम पूरा दे। कमेंट की बात नहीं है, पूरा ये नहीं है कि आप पहले भी इनको वन लाइनर नहीं दे रहा, मैंने पूरा जवाब देना। ओके, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मियां जावेद लतीफ साहब, एक चीज है जिसका इजहार करना बहुत जरूरी है कि ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हुआ कि उन्होंने अपोजिशन लीडर की सीट नहीं छोड़ी, उन्होंने कहा कि हमारा हक बनता है, दूसरा उन्होंने बाप के वोट भी ले लिए, लेकिन अब ये जो पीडीएम को तोड़ने का काम है वो आपकी तरफ जा रहा है, क्योंकि आज आपको क्या जरूरत थी कि आप एक अपोजिशन का अलग इजलास बुलवा लेते, आप 5 पार्टीज को अलग इकट्ठा कर लेते, आप 27 लोगों का एक अलग ग्रुप बना के आप डिमांड करते चेयरमैन से कि हमें अलग बेंचेस दें, और आज शोकाज
نوٹس بھی آپ کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو یہ آپ کی طرف جاتا ہے اشارہ یہ سارا؟ نہیں چوہدری صاحب، گزارش یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم بنانے کا مقصد تھا، پہلے بھی میں نے عرض کیا 2 بنیادی مقاصد تھے جس کو اچیو کرنے کے لیے ہماری جدوجہد ہے. اگر پیپلز پارٹی بھی اس پر کام کر رہی ہے یا کرنا چاہتی ہے یا شامل ہو کے کرنا چاہتی ہے یا الگ سے کرنا چاہتی ہے، تو ہر جماعت کا اپنا ثوابدیدی اختیار ہے. مگر باقی جماعتیں اگر ایک نقطے پہ اکٹھی ہوتی ہیں یا پیپلز پارٹی کے ہم خیال کوئی اکٹھے ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس میں کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا میں اصل ہمارا مقصد جو ہے جو ابھی تو آپ اجلاس بلوا لیں سر اس میں. جی ہو رہا ہے نا، وہ بھی ہو رہا ہے. اجلاس بلوا لیں آپ. جی میں عرض کرتا ہوں وہ بھی ہو رہا ہے. پی ڈی ایم کے سربراہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جو ہی وہ صحت یاب ہوتے ہیں یقیناً وہی بلا سکتے ہیں اور انہیں نہیں بلانا ہے. اب آ جائیں جو اصل ایشوز ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ابھی بات کی فیصل کنڈی صاحب نے، مگر اس کے جواب میں یار افریدی صاحب نے کہا کہ یہ این آر او مانگتے ہیں. تو میں ان کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اب این آر او چھوڑیں. اب آپ 2.5 سالوں میں اپنی کارکردگی عوام کو بتائیں. اب آپ بتائیں کہ 2.5 سالوں میں آپ نے کیا کیا. نہیں وہ پوری فائل لے کے آئے ہیں، وہ بتانا شروع کر دیں گے. اگر وہ انہوں نے بتانا، میں آپ کو پہلے وارن کر رہا ہوں. میں عرض کرتا ہوں وہ فائل نہ بھی پڑھیں تو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ 2.5 سالوں میں کیا کہا یا کیا کیا گیا. اور اس کے بعد میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے تو کہنا یہ ہے کہ اگر آپ امریکہ میں بیٹھ کر طالبان کو ٹریننگ تربیت دینے کا اقرار کرتے ہیں، ایران میں بیٹھ کر آپ کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہوئی، آپ اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیتے ہو، آپ یہ کرتے ہو کہ آپ کل کو ایک سیکنڈ تھی کہ گورنمنٹ کو فارغ کر سکے. جاوید چوہدری صاحب ایک سیکنڈ، تو گورنمنٹ تو فارغ نہیں ہوئی سر، پی ڈی ایم الٹی فارغ. جاوید صاحب میرا گورنمنٹ خالی گرانے کا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد ہے کہ آئین کی پارلیمانی آئین کی قانون کی بالادستی ہو، پارلیمنٹ کی بالادستی ہو. میرا یہ مقصد ہے. میرا خالی اگر حکومت گرانا مقصد ہوتا، جو ابھی بات کر رہے تھے آپ کے پنجاب میں تبدیلی یا مرکز میں کوئی عدم اعتماد کر کے، تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ کسی اشارے کے بغیر یہ عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتے. اور اگر انہی کے اشارے پر یہ سب کچھ کرنا تھا تو ہمیں حکومت گوانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر یہ کیسز بڑھوانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہ اشارہ نہیں تھا آپ کے پاس تو پھر آپ نے صفوں کی بات کیوں کی؟ اب اس پہ آ جاتے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ اس کے باوجود بھی جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کو غدار نہیں کہا جاتا. اور میرے جیسا شخص جو ایک ادنا سیاسی کارکن ہے اور ایک پاکستانی ہونے پر فخر کرتا ہے، اس کو آپ یہ کہتے ہو کہ اگر ملزموں کو کٹہرے میں لانے کی بات کرو گے تو ٹاؤن شپ میں آپ کے خلاف غداری کا مقدمہ بنا دیا جائے گا. میں آج بھی ٹاؤن شپ تھانہ سے ہو کر آ رہا ہوں. مجھے یہ جاوید چوہدری صاحب کو بتائے کہ اگر میری پاکستانیت پر کسی کو شک ہے، اور جس کو شک ہے میرے سے بڑا کوئی پاکستانی ہے، تو پھر تو شک کرے. اور اگر میں اس پر یہ الزام لگاؤں کہ آپ نے یہ اقرار ایران میں اور امریکہ میں بیٹھ کر کیوں کیا، تو اس کا جواب اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس ہاں یہ ضرور ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس کو کوئی ادارہ انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتا. مگر میرے جیسے کمزور پاکستانی کو ہر ادارہ جو ہے کبھی نیب پکڑ لیتا ہے، کبھی اینٹی کرپشن آ جاتی ہے، اور کبھی جواب دینا چاہتے ہیں. اس کا جواب دینا چاہتے ہیں افریدی صاحب. وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ کہہ دیں تو آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگتی، نہ کوئی سوال اٹھایا جاتا ہے. ہم اگر پاکستان پرو پاکستان ہو کے بھی بات کر لیں تو ہمارے خلاف غداری کے مقدمات بن جاتے ہیں. دیکھیں جاوید لطیف صاحب کے ساتھ 2013 سے 18 اور پھر اب بھی میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے ایک صاحب ہوتے تھے الطاف حسین، جب انہوں نے پاکستان کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے اس کے بعد ان کا کیا انجام ہوا؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا پرائم منسٹر ہیلی کاپٹر کیس ہو یا بنی گالا ہو، ہر چیز کو 1 روپے کا منی ٹریل سب کچھ دیا، اور 62-63 پہ کہا کہ اگر میں بھی پورا نہیں اترتا. میرا آج سوال یہ ہے کہ ابھی جاوید لطیف صاحب نے پچھلے دنوں میرے لیے پہلے پولیٹیکل ورکر، پہلے اللہ کے محبوب خاتم النبیین، پھر پاکستان، پھر عمران خان،
مجھے یہ بتائیں کہ مریم صاحبہ کے حوالے سے جو انہوں نے کہا یہ کیسے جسٹیفائی کریں گے اس کو؟ جاوید لطیف صاحب پہلے پاکستان ہے. یہ جو ماضی کی باتیں, یہ جو الفاظ کا استعمال اور جو لب و لہجہ ہے, چوہی صاحب پاکستان کمز فرسٹ, جان قربان, سب کچھ قربان, مال اولاد قربان, پاکستان ہے تو ہم ہیں. یہ جو ٹوپی ڈرامہ, یہ جو الفاظ کا ہیر پیر اور ادھر سے ادھر, یہ قوم باشعور ہے, دنیا جانتی ہے. اور اگر میں کوئی ایسی چیز کروں, I need to be made an example. I need to be made an example. میرے ساتھ جواب دیں. ویسے یہ کیا بات ہوئی؟ آپ آئیں دلائل پہ بات کریں, سیاست پہ بات کریں, لیکن پاکستان کی سالمیت اور پاکستان جی اس طرح ہو جائے گا, اس طرح ہو جائے گا, جاگ پنجابی جاگ, یہ کیا بات ہے؟ یہ کس کو آپ بتا رہے ہیں؟ اب آ جائیں. جی میاں صاحب, اگر ٹھنڈے دل سے میری بات سن لے تو میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیتا ہوں. میرا حساب وہ ہے کہ ایک بچے کے 2 دعوے دار مائیں بن گئیں, اور منصف آپ جیسے تھے, انہوں نے کہا اس کو درمیان میں سے کاٹ دو اور آدھا اس کو دے دو, آدھا اس کو. اور جو اصل حقیقی ماں تھی اس نے کہا اس ستیلی ماں کے پاس ہی جانے دو, کم از کم بچہ تو زندہ رہے. میرا حساب وہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے اور اس پر میں زبان بندی رکھوں اس لیے کہ میرے پر غداری کا مقدمہ نہ بن جائے, مگر میں اگر بولوں گا تو میرے پہ غداری کا مقدمہ بن جائے گا. میں نے کہا کیا ہے؟ میں نے یہی کہا ہے نا کہ اگر محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا تو اس پر ان کے ملزمان کو کٹہرے میں لانے کی بجائے ان کے ساتھ حکومت بنا لی گئی جن کی نشاندہی کی گئی تھی اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے زندہ ہوتے ہوئے. مگر ہم یہ نہیں کریں گے, ہم لوگوں کو کٹہرے میں لے کر آئیں گے. یہ میں نے کیا ویسے ایک بات ہے کہ پاکستان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں, یہ بات ہے, یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ ظاہر ملک ہے تو سب کچھ ہے, ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا میں ویسے دیکھیں الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ غدار نہیں, آپ محب وطن ہیں. یہ میرا بھی خیال ہے. الفاظ البتہ اس کا چناؤ جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. کنڈی صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ آپ کا خیال یہ تھا کہ آج آپ کو حکومت ویلکم کہے گی, لیکن گورنمنٹ نے کہا ہے کہ پہلے سندھ دیکھیں, اور گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم نہ NRO دیں گے اور نہ کہیں سپورٹ دیں گے, اور نہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک آٹو ریورس کیسٹ ہے جو کہ پچھلے ہم سن رہے ہیں کوئی 3 سال سے. نام نے NRO مانگے نام, اور اب کس نے کہا کہ ہم ان سے ویلکم چاہتے ہیں؟ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں ویلکم کریں. یہ تو ایسے مطلب ہے کہ NRO اور یہ چیزیں, NRO تو انہوں نے اپنے لوگوں کو دی ہے. کدھر گئے واٹر چور, چینی چور, دوائیوں کے چور, سارے چور. BRT کو دیکھیں, سپریم کورٹ کی بھی چھپ جاتے, کہتے ہیں ہماری انکوائری مت کرو, 100 ارب سے زیادہ 40 ارب کی جو جنگلہ بس ہے وہ کرپٹ ہے, لیکن 100 ارب سے زیادہ جو BRT بنی ہے وہ بالکل پاک صاف شفاف زمزم سے دھلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ چیزیں کیا کیا اسکینڈل اس کے اوپر نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے, دن آئیں گے ان کے بھی. آپ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کے خلاف سر کیس ہو گئے, کیا اور کیا چاہیے آپ کو؟ یہ تو مہنگائی ہوئی اور حفیظ شیخ کو فرق کر دیا. میں مزید کیا چاہتے ہیں؟ مگر ان کا کام یہی ہے کہ آج تک یہ ٹیم نہیں بنا سکے. ٹھیک ہے, انہوں نے ہر مہینے ایک بندے پہ گن ڈالنا اور اس کو بھگا دینے کی. اس کی وجہ سے جو ووٹ آپ نے چوری کر لی ان کے خلاف انکوائری کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے. میں چیلنج کر کہتا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کو شیخ رشید کو پتہ 16 ممبر کون ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگلے جب تک یہ حکومت میں ان کو نہیں نکالیں گے. جو آپ نام دے دیں نکال دیں. کیا چیز ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون تھے. اچھا, آدھا ووٹ تو میرے بھائی نے مجھے دیا ہے, میں نے اس سے ووٹ مانگا, آدھا ووٹ اس نے بھی دے دیا. اچھا, آپ نے ووٹ مانگا تھا ان سے؟ ویسے ہر MNA سے مانگا تھا ہم نے, اور عمران خان صاحب سے بھی مانگا تھا. اور آپ کے کہنے پہ ہمارا ووٹ خراب کر دیے. نہیں یہ پتہ نہیں کہ میرے کہنے پہ کیا نہیں کیا, لیکن آدھی رضامندی, ان سے غلطی ہوئی تھی, آدھی رضامندی جو ہے نا انہوں نے کر دی تھی. کہہ رہا ٹھیک ہے. اچھا 50. اب آپ پورا 15 منٹ بولیے, ہمیں بھی حکومت میں آپ بول سکتے ہیں. دیکھیں اب یہ چیزیں دیکھیں, یہ ایک جمہوری طریقے بیٹھے ہوئے ہمارے مسلم لیگ نون کے بھائی ہیں. ہم آج بھی کہتے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا, میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں حکومت کو, PDM ٹاسک دے پیپلز پارٹی کو, قومی اسمبلی بھی ہم عدم اعتماد کامیاب کر کے دکھائیں گے. وہ تو ٹاسک دیا تھا نا آپ کو استعفوں کا. نہیں دیکھیں آپ نے حکومت ختم کر دیا نا. دیکھیں استعفوں کا جو ٹاسک ہے, دیکھیں ہم ابھی لانگ مارچ کے لیے بالکل تیار تھے, اچانک استعفوں کی بات آ گئی جو کہ سب سے آخری آپشن تھی, وہ آ گئی. ہم حکومت اس سے پہلے تو استعفے جمع کرتے رہے سر. آپ کو یاد نہیں ہے ہمارے استعفے ایٹمی استعفے استعفے لے لیے گئے, ہمارے چیئرمین صاحب, تو آپ لوگ کہتے رہے ہمارے پارلیمنٹیرینز کے استعفے اس وقت بھی ہمارے پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ موجود ہیں. جب بھی ہمارے پارٹی کے چیئرمین چاہیں وہ استعفے جمع کرا سکتے ہیں. لیکن جو ہماری بات PDM میں ہوئی تھی کہ دیٹ ول بی دی لاسٹ آپشن, جب ہم گئے کہ ہم تو تیار ہیں لانگ مارچ کر کہتے ہیں نہیں استعفے پہلے, اس کے بعد پھر لانگ مارچ. ٹھیک ہے,
آپ نے حکومت گرانی ہے نا. اچھا یہ ہمیں جو آپ نے اجلاس اگر ہونا 4 اپریل کو پی ڈی ایم آپ سے مانگا تھا, آپ نے اجلاس ہی مؤخر کر دیا سر. وہ اگر حکومت گرانی ہے ٹاسک دے اچیو کریں گے, ٹھیک ہے, پی ڈی ایم دے ٹاسک بالکل اچیو کریں گے. ہماری سی سی کی میٹنگ 5 تاریخ کو تھی, آج تھی غالباً, کیونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس تھا وہ تو شام کو تھا, اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی, لیکن سینٹ کا اجلاس بھی صبح بلا لیا گیا تھا, پہلا سیشن تھا, اس کی وجہ سے ہم نے ڈیلے کیا. چند دنوں بعد ہمارا جو ہے وہ سی سی کی میٹنگ ہے, اور اس کے اوپر جو اب پرابلم یہ دیکھیں, آپ کو یا افریدی صاحب کو یا آپ کو میرا مسئلہ ہے تو ہم بیٹھ کے حل کر لیتے ہیں نا. ہم کیوں جائیں ٹی وی پہ یا خط و کتابت پہ کے ذریعے؟ تو آپ ملے نا جی, آپ مولانا سے مل نہیں رہے آپ. نہیں, مولانا صاحب خود بیمار ہیں, مولانا صاحب کو چاہیے کہ وہ قائم مقام صدر بنا دیں راجہ پرویشور صاحب کو, کیونکہ وہ سینئر نائب صدر ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ مولانا صاحب بیمار ہے, خدا ان کو صحت دے. اب وہ نہ ویڈیو کانفرنس پہ آ سکتے ہیں, نہ وہ دیکھیں ان کا کام ہے, پریزیڈنٹ کا کام ہے میٹنگ کال کرنا, ہم تو تیار ہیں. اب اس دن جو رات کی تاریخی میں میٹنگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سینٹ کے حوالے سے تھی, بھائی پھر نورانی صاحب کا کیا کام ہے, وہ تو سینٹر نہیں تھے. ٹھیک ہے, لیکن کیوں آپ ہم سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہمیں بٹھا, ہم آپ کو بتا دیں, ہم کو کنوینس کرتے ہیں. ہم نے پہلے بھی کنوینس کیا, آپ نے ضمن الیکشن لڑے, آپ نے کامیابی حاصل کی پی ڈی ایم نے. ہم نے کنوینس کیا کہ عدم اعتماد اور یہ سینٹ, ہم نے کامیابی حاصل کی. ہم آج بھی آپ کو جو کہیں اب یہ چیزیں جو آپ میٹنگز کریں, ہمیں نہ بلائیں اور خود میٹنگ, ہم تو کہتے ہیں بیٹھے ہمارے ساتھ, ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. بالکل صحیح بات. ویسے آپ بیٹھ جائیں تو زیادہ بہتر نہیں آپ کے لیے سر, ان کے ساتھ بیٹھیں, ختم کریں مسئلہ. جو صاحب گزارش یہ ہے کہ بات تھی کہ فیصل کریم صاحب نے کہ مولانا صاحب کیونکہ بیمار ہیں, سربراہ وہ ہیں پی ڈی ایم کے, جو ہی وہ صحت یاب ہوتے ہیں یقیناً سربراہی اجلاس ہوگا اور اس میں اپنا یہ موقف رکھیں. اگر یہ پی ڈی ایم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور جو بنیادی مقاصد ہے پی ڈی ایم بنانے کے, ان پر پورا. لیکن سر جب آپ خود ان کو فرینڈلی اپوزیشن کہیں گے تو پھر بیٹھیں گے کیسے ہی آپ کے ساتھ؟ جو صاحب میں یہ عرض کروں گا کہ جب کوئی کسی کو موقع دیتا ہے تو کوئی بات نکلتی ہے. میں اب بھی یہ کہوں گا کہ ہمیں اب بھی دیکھنا چاہیے کہ قوم کس کرب سے گزر رہی ہے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ غدار ہیں جو حکومت وقت ہے, مگر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ان کی نالائکیوں نااہلیوں کی وجہ سے اور ان کی ناتجربہ کاری سے جو ملک کو نقصان ہو چکا ہے, اور صرف یہ اپوزیشن کو دباتے ناتجربہ کاری تو آپ کی طرف سے بھی ہوئی ہے. اب وہ گورنمنٹ آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ سارے بچے ہیں, ناتجربے کار ہیں, آپ کو ہم نے مات دے دی بغیر کچھ لڑے ہوئے. یہ بھی چو صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کو بٹھانے والے تو کوئی اور ہیں, چلانے والے بھی کوئی اور ہیں. تو یہ یقیناً ان کا مسئلہ تو ہے نہیں, نہ حکومت چلانا اور نہ حکومت مضبوط رکھنا یا لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا. جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بلائی گئی کمیٹی کی میٹنگ تھی, اس میں پرائم منسٹر آنا پسند نہ کرے, خود بلائی اجلاس میں, تو اس کی سیریسنس یا اس کا پاکستان سے کتنی اس کو مسائل سے کے حل کے لیے اس کو پریشانی ہے, اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. جو بندہ اتنا سنجیدہ ہے کہ اس اجلاس میں نہ آئے, اس سے آپ توقع کیا رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ جن کا مسئلہ ہے جو لائے ہیں مسئلہ انہی کا ہے. میں نے بریک لینی لیمیا سا, لیکن ایشو یہ جس طرح یہ پی ڈی ایم آپس میں ٹوٹ رہی ہے, لڑ رہی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اجلاس بلائیں اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہ آئے. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. افیزہ, یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کل عدلیہ کے بارے میں کہہ دیا کہ میں اکیلا نہیں لڑ سکتا, جب تک عدالتیں ساتھ نہیں دیں گی, تو عدالتوں کا کام تو گورنمنٹ کو ساتھ دینا نہیں ہوتا. دیکھیں, عدالتوں کے حوالے سے جو جوڈیشل ریفارمز کی بات اس سے پہلے چیف جسٹس کھوسا صاحب نے بھی کہا تھا, اور مختلف لیول پر یاد رکھیے کہ لیجسلیٹو اسمبلی, پارلیمان اگر سپریم ہے, اور پارلیمان اگر الیکشن کمیشن کے حوالے سے یا سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے یا کسی کے حوالے سے جب سپریم ہے کوئی ڈیسیجن لیتا ہے, تو اس کے حوالے سے کی ڈیسیجن میکر کون ہے پارلیمان میں؟ اگر 2/3 میجورٹی نہ ہو, میاں نواز شریف کا ایشو ہے نا, 2/3 میجورٹی نہ ہو, نہیں, ایک منٹ, 2/3 میجورٹی نہ ہو, اپوزیشن سپورٹ نہ کرے, یہ ابھی جو کچھ ہوا ہے دونوں پارٹیوں کو, جو بھی ان کے اعتراضات ہیں, جو آج وجہ بنی ہے ان کے تقسیم کی. اسی طرح مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا کہا تھا, جو ڈرامہ رچایا گیا پلیٹلیٹس کا اور یہ اور وہ, ہم نے کیا کہا تھا کہ بانڈ لیا جائے ان سے, تو کیبنٹ اپروول نہ کرتی. دیکھیں میری بات سن, کہتے کہ نہیں جائیں گے, اور یہ جو بار بار کیبنٹ سے میرا پرائم منسٹر بارہا کہہ چکا ہے, انسانی ہمدردی
انسانی پھر آپ ہمدردی برداشت کریں اس کو، نہیں، ہم انسانی برداشت کر رہے ہیں، لیکن ان کی حقیقتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ اپنی ذات کے لیے کچھ بھی بول لیں. یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی حقیقت بھی کھل گئی، پھر دیکھیں، اس کے بعد ڈاکٹر فیصل کی حقیقت دیکھیں بھی میری کھل بات گئی، نہیں، پھر آپ کے کیبنٹ کے وہ لوگ جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جانے دیں میاں کو، یہ مر گیا تو ہمارے گلے پڑ جائے گا. سر دیکھیں آپ سارے کیبنٹ کے اندر جو رپورٹ ان کی حقیقت بھی کھل گئی. پھر میں اگر ہوں، میں وہ رپورٹ جو ہمارے سامنے رکھی گئی، میں انسان ہوں، میں درد رکھتا ہوں، دلوں میں رب بستا ہے. نہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد نے رکھی تھی، دیکھیں ڈاکٹر یاسمین ڈاکٹر فیصل نے راشد رکھی سب تھی. کے آگے فج فگرز تھے سارے فج ایبسولوٹلی. یہ کیسے پلیٹ آپ نے کوئی انکوائری نہیں کروائی، ہیرلڈ میں پھرا جا رہا ہے، سب کچھ ہے، یہاں سے جا رہے ہیں عجیب شکل ہے، وہاں پہ کچھ اور شکل ہے. تو آپ کے اپنے لوگوں نے گورنمنٹ کو چونا لگا دیا، گورنمنٹ چونا لگا کے بیٹھے. بہت سارے لوگ اندر انسٹیٹیوشن میں وہ اس گروپ کا اور اس سوچ کا حصہ ہے جو سٹیٹ کو فنکشن کرنے کے لیے حکومت پاکستان اور عمران خان کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتے. تو پھر یہ تو گورنمنٹ نہیں چل سکے گی. دیکھیں گورنمنٹ چل رہی ہے، آگے بھی چلے گی، اگلے 5 سال بھی چلے گی انشاءاللہ. یہ آج میرے الفاظ یاد رکھ لیں. اصل چیز چوائس اب دیکھیں نا، پرائم منسٹر سر کل بھی کہا کہ سٹے بازوں نے 600 ارب روپے چینی میں بنایا. Absolutely. تو سر گورنمنٹ ہے آپ دیکھیں، اور آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے 600 ارب روپیہ چینی مافیا بنا گیا. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جب ایکشن لیتے ہیں تو چیزیں بڑھ جاتی ہیں، تو آج 16 ارب سے 29 ارب ٹیکس. پھر یہ پرائم منسٹر کا یہ مان لینا کہ 600 ارب روپے سٹے بازی ہوگی پنجاب کے اندر چینی پہ، میں آورڈز کر رہا ہوں، تو سر گورنمنٹ تو ختم ہوگی. پھر 464 بینک اکاؤنٹس، بے نامی بینک اکاؤنٹس، اربوں روپے کے ان میں پیسے یہ جو آ رہے ہیں، جو منی لانڈرنگ، یہ کس سے آئیڈینٹیفائی کیے؟ ان مافیا کو ہیڈ اینڈ کال لے کے جا رہے ہیں. اس کو کس نے کنٹرول کرنا تھا؟ اس کو کنٹرول دیکھیں، پرائم منسٹر نیب جوڈیشری سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں جو آئین کو، قانون کو، اور جو عام آدمی اور حکمرانوں میں یہ جو جیلوں میں ڈیفرنٹ رویے ہیں، آج ریاست ان پر انفساس کر رہی ہے. عمران خان ان کو ایک ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں کہ یہ nobody is above law. جمہوریت میں عمرہ کے لیے الگ قانون اور غریب کے لیے الگ قانون، وہ ریاستیں نہیں رہتی. عمران خان has changed the spectrum of political. یہ جب سارے لوگ آپ کے ساتھ ملے ہوں گے اور سٹے باز بھی آپ کے ساتھ مل جائیں گے اور عدلیہ بھی جب آپ کو ریلیف دے دے گی، تو گورنمنٹ کیا کرے؟ اور کھلے عام پیسے دیں گے، لوگوں کو خریدیں گے. ایم این اے خریدیں گے. کس کو خریدا؟ ایک کا نام لے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کے برخوردار کیا کر رہے تھے؟ حج اور عمرہ کر رہے تھے، کوئی طواف کر رہے تھے. وہ جو آپ کے پروونشل منسٹر کا جو ذکر کر رہے تھے، فنڈ بھی دیں گے. پھر مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہاں ہم نے ٹکٹ کے پوسٹ میں لوگوں کو. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ میں مفت کا مشورہ افریض صاحب کو دوں، بلڈ پریشر لو رکھیں. ابھی بھی بہت سی چیزیں جب آپ سچ اور حق کی بات کریں گے، دل سے بات کرنی ہے، خاموشی سے ہاں ہاں ہوں سے بات نہیں ہوتی. جب آپ دل سے بات کریں گے، کلیئر کریں بات. شور شرابہ کون کرتا ہے؟ جس کا موقف کمزور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میری ٹون ہی وہ یار جلسہ نہیں ہو رہا ہے، ٹی وی پروگرام ہو رہا ہے، ٹی وی پروگرام ہو رہا ہے، جلسہ نہیں ہو رہا ہے. حق اور سچ یہ اچھی بات ہے. یہ ایسی قسم کی بات آپ پارلیمانی پارٹی میں اس قسم کی ٹون کریں تاکہ آپ کی حکومت کو صحیح ہو جائے. آپ پوچھیں، نہیں کر سکتے، چھوڑے وہ باتیں، چھوڑے، میں نہیں کرتا ہوں وہ باتیں. ویسے یہ بولتے اس لیے وفاقی وزیر نہیں ہے. فیڈرل منسٹر الحمدللہ. ہاں وہ صحیح. کمال کر رہے ہیں. خدا آپ کو وزیر اعظم بنا کیا کہتے ہیں؟ میرے وزیر اعظم کو اللہ میری زندگی دے، ان کے لیے جان بھی یہ تو چودھری صاحب بھی کہتے تھے، مشرف صاحب. نہیں، ان کی بات اور زمین آسمان کا فرق ہے. جب میرے لیڈر پر عائشہ عبداللہ نے ایک الزام لگایا تھا، پوچھیں یہ کھڑے ہوئے میری بات سنیں، میں نے کوئی نمبر نہیں بنانے، کمٹمنٹ لائلٹی نہیں ہے تو وہ انسان. آپ نے بولنا نہیں، میں میاں صاحب کے پاس چلے. نہیں، میں بول رہا ہوں باری تو دینا. اب یہ جو اتنے شور مچائے ہوئے، تھوڑا ہم خیر تھوڑا دھیمے لہجے بول رہے ہیں کہ سن لیں ہماری بات. دیکھیں اب انہوں نے بات کی، یہ چیز ہے، یہ ٹھیک کرنا. یہ چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کرنے. آپ نے 3 سال میں کیا کیا؟ کیا لگے ہوئے؟ کیا چیزیں آپ نے کون سی چیز؟ جب آپ ان کے ایم این اے خرید لیں گے تو کیا کریں گے؟ بھائی کوئی ایم این اے نہیں، ان سے تنگ ہے، خدا کے بندے ان سے تنگ ہے. کیا سی باتیں آپ کرتے ہیں؟ ان کے اتحادی ان سے تنگ ہے، ان کے ایم این اے ان سے تنگ ہے. تو ایسے وہ چھوڑ دیں. وہ کیا چیز؟ گورنمنٹ چھوڑ دے نا. پھر وہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا نا. گیلانی صاحب کے کو ووٹ دے کے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. اعتماد کا ووٹ لیا انہوں نے اگلے دن. اب یہ کہہ رہے ہیں بقول ان کے 16 ممبر گئے نا، میں نے 16 کرنے کتنے رہ گئے؟ تو آپ دے دیں لسٹ. ان کے پاس ہے نا. عمران خان نے کہا کہ مجھے پتا ہے. ہاں بالکل. میں آج آپ کے توسط سے میں کہہ رہا ہوں اپنے بھائی جاوید لطیف صاحب سے، ہمیں ٹاسک دے دیں. اگر ہم نے حکومت نہ گرے پھر آپ کہیں کہ ایسی بات. میں نے سینٹ کے الیکشن میں یہاں بیٹھ کے آپ کو کہا تھا نا کہ کتنے ووٹوں سے جیت رہے ہیں؟ 1 ووٹ سے. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے کیا کہا تھا کتنے ووٹوں سے جیت رہے ہیں؟ اور وہی چیز ہوئی تھی.
آج ان کے سامنے چیلنج کر آپ رہا کو ہوں. پتا کیسے چل گیا کیا چیز؟ یہ سب کچھ ورک آؤٹ کیا یہ دیکھو یار یہ جن کو اپنے اچھا آپ نے کیوں ووٹ خراب کیا؟ میں نے ووٹ کیوں خراب کیا؟ آپس میں نے اپنے پرائم منسٹر سے کہا ہے کہ میرے اوپر انکوائری بٹھائیں. کہ میں نے دستخط کیوں کیا؟ لیکن انہوں نے خود بتایا جا رہا ہے. کیا چیز؟ انہوں نے خود بتایا. بھائی اگر میں فیصل کریم کنڈی لکھ لوں تو اس میں کیسے نہیں پتا چلے گا کہ یار فیصل کریم کنڈی کا ووٹ ہے یہ؟ کیا مطلب؟ دستخط کیا نا آپ نے؟ میں نے بالکل کیا. تو آپ کا تو میں نے جب آپ کے زرداری صاحب کو آدھا گھنٹہ گائیڈ کیا جا رہا ہے, سینٹ کے الیکشن میں کیا جا رہا ہے, ایم پی ایس کو کیا جا رہا ہے, میں جس میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی مجھے کیوں بیلٹ پیپر نہیں کیا؟ میں نے تو ووٹ کاسٹ نہیں کیا. زرداری صاحب کی جو ہے وہ گائیڈ دی کیا جاتا ہے, اس کی طبیعت خراب ہے, ان کو ہیلتھ پرابلم ہے. آدھا گھنٹہ ان کو گائیڈ کرتے رہے. خدا ہر بندے کو صحتیاب رکھے. آپ کے وزیر اعظم بیمار ہوئے تھے, ہم نے صحتیابی کے لیے دعا کی تھی, لیکن آپ کے وزیر اعظم ان کی طبیعت خراب تھی, ان سے غلطی ہوئی, انہوں خود تسلیم کیا. خدا ہر مسلمان کو صحت دے, ہر مسلمان کو صحت دے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ووٹ چلے ایک اور بات کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ نے ووٹ آپ پڑھے کلمہ کہ آپ نے لوگوں کو نہیں خریدا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے دیا. آپ مجھے بتائیں یہ پارٹی والا جو ہے, کیا نام ہے آپ کا, یوسف رضا گیلانی کا بیٹا, کیا چیز, اس نے جو یہ ویڈیو منظرام پہ آئی ہے بھائی وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے ووٹ خراب کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا جو آپ نے خراب کیا نا, 2-3 میں نے خراب کیا تھا. ٹھیک ہے, اب آپ نکالے نا جو آپ کے یہ ویسے انہوں نے خود مانا. میاں صاحب اب یہ دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں پی ڈی ایم ٹاسک دے. آپ کبھی گورنمنٹ کی منتیں کرتے ہیں, کبھی آپ پی ڈی ایم کی منتیں کرتے ہیں. کلیئر ہو, ہم نے کوئی گورنمنٹ کی منت, آج یوسف گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ ہم گورنمنٹ کی آواز سندھ بھی کھو دیں گے میرے رب ذوالجلال کے فضل سے. یہ کی سوچ ہے, یہ آپ یاد رکھیے, یہ کی سوچ ہے جو حربے استعمال کرنے ہیں. جب ان کے ساتھ سلیکٹرز نہیں ہوں گے, بیساکھیاں نہیں ہوں گی. ہمارا رب ہے, ایک منٹ, ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے. رب ہر کسی کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ چوروں کے ساتھ, ڈاکوں کے ساتھ, منافقین کے ساتھ, جن کا ہونے کا یقین مال سے ہو, ان کے ساتھ رب نہیں ہوتا. اب میں بات کروں, آپ نے تو ایسے بھی اسمبلی کے اندر کلمہ پڑھ کے آتا ہے, بالکل کہا تھا, وہ ویڈیو دیکھیے رضا سنو لکھی. ٹرائل کیوں شروع نہیں ہو رہا؟ جب آپ کے ساتھ امپائر نہیں ہوں گے, جب آپ کے ساتھ سلیکٹرز نہیں ہوں گے, جب آپ کے ساتھ بیساکھی نہیں ہوں گی, تو آپ الیکشن ہاریں گے. لیکن آپ کا کریڈٹ نہیں ہوگا کہ آپ نے گورنمنٹ کرائی ہے. آپ کا پھر کریڈٹ نہیں ہوگا کہ آپ نے گورنمنٹ کرائی. میاں صاحب یہ فرمائیے سر, میاں صاحب انصاف نہیں دے سکتے. میاں صاحب یہ فرمائیے سر, یہ پی ڈی ایم آج بھی کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کہ ہمیں ٹاسک دے, ہم گورنمنٹ کرا کے دکھاتے ہیں. چوہے صاحب گزارش یہ ہے, ابھی آپ بات کر رہے تھے طاقتور لوگوں کی کہ وہ ساتھ نہ ہوں تو حکومت ایک دن نہیں چل سکتی. ان کے ساتھ نیب ہٹا دیں اور ان کے اپنے ارکان اسمبلی ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. یہ نیب کے ذریعے اپنے ارکان اسمبلی کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. میں اس طرح یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کا جو آپ کوٹ کر رہے تھے نا کہ انہوں نے کہا کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, او بھائی آپ اکیلے عدالتوں سے یہ اپنی خواہش کرتے ہو کہ آپ کے مخالفین کی ضمانتیں یا کینسل ہوں یا ضمانت ان کی ہو ہی نہ. آپ عدالتوں سے یہ توقع رکھتے ہو, اس سے یہ خواہش کرتے ہو. ایسا شخص جو ہے اس سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ حکومت کیسے چلائے گا؟ اس سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہو کہ وہ آٹا چینی دال چور, پیٹرول چور, گندم چور, آپ ڈالر چور, ان چوروں سے آپ کیسے اتصال لے سکو گے؟ یہ تو خود اس مافیا کا ہیڈ ہے. کر لیجیے گا. آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.